अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। अक्स सुल्तान ईशा रहमान की कलम से लिखा गया किस नंबर 3 का दूसरा हिस्सा। गुल आंटी की शॉप आज बंद थी। शीशे के दरवाजे के अंदरूनी जानिब लगे बोर्ड पर क्लोज्ड का टैग चमक रहा था। वो दोनों घर दाखिल हुई जहाँ वो पिछले चंद सालों में कोई 70,000 दफ़ा आ चुकी थी, मगर महज मेहमान की हैसियत से आज वो इस घर में बतौर मकीन दाखिल हुई। घर में खुश आमदीद मेरे बच्चों। गुल आंटी ने घर का दरवाज़ा खोलते ही जोश से कहा। उम्मीद है मेरा ये छोटा सा आशियाना तुम लोगों की चहचहाहट से गूंजता रहेगा। आओ अंदर आओ। वो दरवाजे से एक तरफ हुई तो हना और फदार मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई। फदार ने आते ही घर की पिछली जानिब वाला कमरा मुंतखब किया। गुल आंटी ने पहले ही इनका कमरा तैयार कर रखा था। अरे आंटी, लगता है आप तो पक्की तैयारी करके आई थी। गुल आंटी हंस पड़ी थी। बिल्कुल, मैं जानती थी मेरी बच्चियाँ कभी इनकार नहीं करेंगी, और वैसे भी आज नहीं तो कल इस घर से जाना तो था ही तुम दोनों को। अभी तुम लोग छोटी हो, जहन नासमझ है, और यह शहर इन नन्हे सीने पर बहुत भारी है। गुल आंटी की बात पर फदार ने शरारत से हना को देखा जो दबा दबा मुस्कुरा रही थी। यहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी, तुम लोगों को अपनी मर्जी होगी, अपने असूल होंगे। हाँ, बस हमेशा एक दूसरे का साथ ऐसे ही निभाना, गुल आंटी ने अपनाइयत से कहा। फदार ने बढ़कर गुल आंटी के दोनों हाथ थामकर लबों से लगा और पेशानी से टेक दिए। आपकी शफ़क़त है आंटी, इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत बेहतरीन होगी। गुल आंटी ने उनकी पेशानी चूमी। इंशाल्लाह। तुम लोग अपना सामान निकालो, मैं ज़रा किचन देख लूँ। गुल आंटी ने अपना हिजाब ज़रा सा ठीक कर लिया और कमरे से निकल गई। फदार धम से बेड पर हना के करीब आ बैठी। तो मिस हना, शुरुआत है नई ज़िंदगी, नए एडवेंचर, नई पहेलियों की। तैयार होना? फदार ने ज़ोर से पूछा। हना मुस्कुराई। होना तो पड़ेगा अब। वैसे तुम्हारी पहली पहेली मैंने ढूंढ ली है, उसे याद करते कहा। फदार उठ बैठी और इसे बगौर देखा। वो जो खामोश रहता है मगर सब कुछ बोलता है, वो सच कभी नहीं छुपाता, वो आईना है, हना ने मध्यम लहजे में कहा। फदार चंद पल उसके चेहरे की जानिब देखे गई। तो मतलब मेरी इस वाली पहेली ने तुम्हें बहुत रुलाया? हना ने चौंक कर उसे देखा, मगर अगले ही पल वह अपने तासुरात छुपा गई। नहीं तो, वो तो बस बैठे बैठे जहन में आ गया था जवाब। उसने बात बनाई। फदार ने थोड़ी सी पकड़कर इसका चेहरा अपने मुकाबल किया और उसकी आंखों में गहरी नज़रों से झांका। तुम्हारी आंखें मेरे लिए आईना है हना, ये मुझसे कुछ नहीं छुपाती, उसने संजीदगी से कहा। हना फ़ौरन उठ खड़ी हुई। बस बातें बनवा लो तुमसे, काम करो काम। गुलफाम नहीं है यहाँ जो अब करना पड़ेगा हमें, जो भी करना है खुद करना है। वो बड़बड़ाती हुई सामान खोलने लगी। फदार मुस्कुरा रही थी। वो धड़ाम से बेड पर लेटी और दोनों बाजू एक दूसरे की मुखालिफ सिमत फैला लिए। जानती हो, गुल आंटी की किचन वाली 7 खिड़की पिछली गली की सड़क पर खुलती है, फदार ने शरारत से कहा। हना ने एकदम पलट कर उसे देखा। तुमने आते ही अपने फ़रार के रास्ते ढूंढ भी लिए हैं? वो लब भेज कर बोली। फ़रार नहीं, मैं उसे इमरजेंसी एग्ज़िट कहती हूँ। हना ने उसे घूर कर देखा। पिंजरे का दरवाज़ा खुला होना और इसे बाहर निकलना दो अलग बातें। मैंने तो बस ऑप्शन महफूज रखा है, क्योंकि जहाँ सुकून हद से ज़्यादा हो जाए वहाँ मेरा दम घुटने लगता है। और वैसे भी दुनिया बहुत दिलचस्प जगह है। एक ही घर में कैद होकर बैठना खुद को गोली मारने के मुतरादिफ है। हना खुलकर हंस पड़ी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, आफत का पैकेट। चलो उठो। हना ने उसे बाजू से पकड़कर खींचकर उठाया। ये कपड़े तरतीब से रखो, मैं गुल आंटी को देखती हूँ। वैसे भी तुमने तो किचन में कदम रखने ही रही। जितना तुम्हारा खराफात में दिमाग चलता है ना, अब इतने ही हाथ चलाओ ताकि कुछ अच्छा हो सके। हना ने उसे काम लगाया और कमरे से निकल गई। फदार ने मुड़कर खुले बैग्स देखे और आंखें मटकाई। वो एक आने की कामचोर थी, मगर अब करना तो सही था, सो नाक मुँह चढ़ाती शुरू हो गई। वो अपनी दुकान के काउंटर के पीछे झुकी ही थी कि अचानक घंटी बजी। उसने नज़र उठाई तो सुल्तान आयत को अपनी बाहों में थामे दाखिल हो रहा था। दरवाजे पर कदम रखते ही दोनों ने बैक वक्त आवाज़ में कहा, मरहबा हयात। ईशा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मरहबा, खुश आमदीद। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और आयत को सुल्तान की गोद से लेकर सीने से लगा लिया। आ गई मेरी स्कॉलर। सुल्तान ने झुककर ईशा की पेशानी पर एक शफकत भरा बूसा दिया। वो इस वक्त अपने ऑफिस से सीधा यहीं आया था, गहरे ब्राउन रंग के फॉर्मल सूट में, टाई लगाए। वो कमबख्त कहर ढा रहा था। लो, आपका पार्सल मैम, मुझे एक ज़रूरी काम से निकलना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। खाना साथ खाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़ बाबा की शहज़ादी। उसे तेज़ी से आयत की पेशानी चूमी और अगले ही लम्हे
عشا کی رخسار پر ایک ہلکا سا بوسہ دے کر پیچھے ہٹا۔ دونوں کو خدا حافظ کہتے وہ بجلی کی تیزی سے باہر نکلا۔ اور میری اسکالر، وہ بچہ کیسا جسے آپ نے مارا تھا؟ کیا وہ اسکول آ رہا ہے؟ آیت نے شرارتی انداز میں منہ بنایا۔ نہیں ماما، وہ ابھی تک اسکول میں نہیں آیا، لگتا ہے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی یادداشت چلی گئی ہے۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، کیا پتا اسے چوٹ زیادہ لگی ہو۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ آیت نے کندھے اچکائے۔ ارے ماما، اچھا ہی ہوا نا، وہ ایک بچہ باقی سب شیطان بچوں کے لیے سبق بن گیا۔ اب کوئی بھی ساحر کو نہیں مارے گا۔ وہ اس کی منطق سن کر حیران رہ گئی۔ باپ جیسی پاگل ہے، وہ بڑبڑائی۔ اتنے میں دکان پر کوئی گاہک آ گیا۔ عشا اسے پھولوں کا تازہ گلدستہ تیار کر کے دینے میں مصروف ہو گئی اور آیت اس کی مدد کروانے لگی۔ گاہک کے رخصت ہونے کے بعد عشا نے دکان سمیٹی اور آیت کا ہاتھ تھاما۔ چلو بیٹا، اب گھر چلتے ہیں۔ آیت نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور عشا نے اس کی ننھی سی انگلی پکڑ اپنی مٹھی میں بھر لی۔ دکان کو لاک کر کے دونوں ماں بیٹی گھر کی جانب چل پڑی۔ شام کے ڈھلتے سائے ان کے استقبال کے منتظر تھے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی سلطان کا استقبال ایک عجیب سی گرم جوشی اور شور و غل نے کیا۔ کچن سے آنے والی آوازیں گواہی دے رہی تھیں کہ وہاں طوفان آیا ہوا ہے۔ عشا اور آیت کچن میں کھانا بنانے کے عمل کو ایک تفریح میں بدل چکی تھیں۔ عشا کی مدھر آواز پین کے چمچ کے ساتھ مل کر ایک دھن بنا رہی تھی اور آیت اپنے ننھے لبوں سے کوئی گیت گنگنا رہی تھی۔ سلطان حال میں رک گیا اور کچن کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہی اس کی چھوٹی سی جنت تھی جو اس وقت محبت اور کہکہوں سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ اچانک ان دو شوخ اور نازک آوازوں کے بیچ ایک بھاری اور پرکشش آواز گونجی۔ سلطان کچن میں داخل ہوتے کوئی گیت گنگنا رہا تھا اور براہ راست اپنی چھوٹی سی گڑیا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بابا! آیت اسے دیکھ کر چہک اٹھی اور دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ سلطان نے جھک کر اسے ایک ہی جھٹکے میں اٹھایا اور اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ آیت نے زور سے اپنی انگلی ہوا میں لہرائی۔ ماما، آپ کو پتہ ہے کل میرے اسکول میں کاسٹیوم پارٹی ہے اور آپ دونوں کو میرے ساتھ جانا ہے۔ ارے واہ، تب تو میں شہزادی بنوں گی، عشا نے ہاتھ میں چمچ لیے مسکرا کر کہا۔ سلطان نے فوراً تردید کی۔ ارے نہیں، شہزادی تو میری بیٹی بنے گی، وہ تو پہلے سے ہی ہے۔ عشا نے تیزی سے سلطان کی طرف دیکھا۔ تو پھر میں کیا بنوں گی؟ تم چڑیل بنو گی، سمپل، سلطان نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اس نے گھور کر سلطان کو دیکھا۔ میں چڑیل ہوں؟ سلطان نے پورے اعتماد سے سر ہلایا۔ ہاں بالکل، بلا شک۔ عشا نے ناک سکیڑتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ اچھا، اگر میں چڑیل بنوں گی تو آپ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے انداز میں رکی۔ آپ بنے گی دودھ والے، اس نے اعلان کیا۔ آیت بے ساختہ ہنس پڑی۔ سلطان نے اپنے کالر چڑھاتے آئی برو اچکائے۔ دودھ والا؟ وہ کس خوشی میں؟ میرا کوئی اسٹینڈرڈ ہے آخر۔ عشا نے اسے گھورا۔ کیوں، دودھ والا انسان نہیں ہوتا کیا؟ اور میں نے کہہ دیا نا کہ آپ دودھ والے بنیں گے تو بحث مت کریں، جائیں اور ہم سب کے کاسٹیوم لے کر آئیں ابھی۔ سلطان نے سر پکڑ لیا۔ ارے یار، کچھ اور کہہ دو نا، کچھ بھی بن جاؤں گا مگر دودھ والا نہیں۔ جو میں نے کہہ دیا بس وہی ہوگا، میرے ساتھ آگے سے بحث نہ کیا کریں۔ چلیں اٹھے شاباش، وہ فکری سے بولی۔ آیت کبھی اپنی مما کو دیکھتی، کبھی اپنے بابا کی پریشان چہرے کو۔ پھر اس نے سلطان کی گود میں نرمی سے ایک گھٹنا ٹکایا اور اس کا گال چومتے پیار سے بولی۔ بابا کوئی بات نہیں، آپ پھر بھی میرے ہیرو ہی رہیں گے۔ سلطان کھل کر ہنسا۔ اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میں صدقے جاؤں میری چھوٹی گڑیا۔ اس نے آیت کا ماتھا چوما اور رخسار باری باری چومے۔ وہ مسکراتے ہوئے باپ بیٹی کی محبت کو دیکھتی رہی۔ اسے گھر کا کچن اس وقت دنیا کی سب سے پرسکون جگہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی زندگی کی الگ مصروفیت لوسی کے اس چھوٹے سے بچے کی وجہ سے بھی تھی جو باقی سب سے مختلف تھا۔ وہ سست تھا، اس کا رنگ باقیوں سے جدا تھا اور اکثر تنہائی پسند رہتا تھا۔ عشا کا دل اس بچے کے لیے کچھ زیادہ ہی دھڑکتا تھا کیونکہ اس کی خوراک بھی کم تھی اور مزاج بھی خاموش۔ اس کی ٹپری سب سے وکھری تھی۔ گھر میں سکون تھا کیونکہ سلطان اور آیت بازار گئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے کاموں اور خیالات میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے صوفے سے موبائل اٹھایا۔ کال آئی گل کی تھی۔ وہ بات کرتے ہوئے حال میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم نے کہا تھا اگلے ہفتے چکر لگاؤں گی اور اب 2 ہفتے گزر چکے ہیں، گل کی آواز میں شکوہ تھا۔ عشا نے سر پکڑ لیا۔ یار گل، قسم سے وقت ہی نہیں ملا، اوپر سے آیت کو اب اسکول داخل کروایا، اس کی آئے روز کی شرارتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تھکا دیتی ہیں یہ مجھے۔ انشاءاللہ میں بہت جلد چکر لگاؤں گی۔ وہ اپنے بالوں کو انگلیوں سے رول کرتے ہوئے بولی۔ خیر چھوڑو، میں خود کل آ رہی ہوں بالاٹ، کچھ کام ہے مجھے تو سوچا تمہاری طرف بھی ہو لوں گی۔ ارے واہ، سو بسم اللہ، سیدھا شاپ پر ہی آنا، عشا نے خوشی سے تائید کی۔ ابھی وہ بات ہی کر رہی تھی کہ گیٹ کھولنے کی آواز آئی۔ سلطان و آیت شاپنگ سے واپس آ چکے تھے۔ عشا نے جلدی سے کال بند کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلطان کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے اور اس کے کندھے پر آیت لٹکی ہوئی تھی جو اپنے ننھے ہاتھوں سے سلطان کو باہر کو کھینچ رہی تھی۔
سلطان نے بیگز کھولے تو بیڈ پر کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا۔ عیشا نے ان کپڑوں کو دیکھا تو اسے کچھ پیار آیا اور کچھ پر غصہ، کیونکہ اس میں سے زیادہ تر سلیو لیس تھے۔ سلطان کپڑوں کے ڈھیر میں بیٹھا سکون سے موبائل پر کچھ اسکرول کر رہا تھا، جبکہ آیت اپنی پسندیدہ فراک کو ساتھ کے ساتھ لگا کر آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی اور شہزادی بننے کی اداکاری کر رہی تھی۔ عیشا کی نظر ایک انتہائی خوبصورت سارنگی فراک پر پڑی۔ وہ بیڈ کے کنارے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ارے واہ عبدر، اتنی پیاری فراک، کیا یہ میرے لیے لائے ہیں؟ احمقانہ سوال۔ سلطان نے ایک بے نیاز سی نظر اس پر ڈالی۔ بالکل نہیں، یہ میں اپنے لیے لائے، کل فنکشن پر پہنوں گا اور بیچ فلور پر ڈانس کر کے کہوں گا۔ اس نے تالی بجاتے ہوئے ایک ادا سے کہا، اے چکنے دے نا۔ وہ چند لمحے اسے حیرت سے تکتی رہی اور اگلے ہی پل اتنی آواز میں ہنسی کہ ہنستے ہوئے پیچھے بیڈ کے کنارے جا گری۔ سلطان سنجیدہ چہرہ بنا اسے دیکھتا رہا۔ توبہ عبدر، وہ ہنسی کے مارے ہنسی دوہری ہو رہی تھی۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں، آپ کوشش کر کے دیکھ ہی لیں۔ سلطان نے ابروج اٹھائے۔ ضرور کروں گا، بس کوئی خاص موقع آنے تو دو۔ وہ واپس اپنے موبائل میں مگن ہو گیا۔ عیشا کی ہنسی تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وقت تھا صبح کے 11 بجے کا۔ اسکول کا منظر کسی رنگا رنگ میلے جیسا تھا۔ ہر طرف بچوں کے ساتھ والدین کا ہجوم تھا اور اسکول کا گراؤنڈ مختلف کرداروں سے بھرا پڑا تھا۔ کوئی شیر بنا تھا تو کوئی ننھا سا جادوگر، تو کہیں کوئی خلائی مخلوق گھوم رہی تھی۔ عیشا نے اپنی سارنگی فراک کے ساتھ سیاہ رنگ کا حجاب اوڑھ رکھا تھا، جس میں انتہائی باوقار لگ رہی تھی۔ آیت سفید اور گولڈن فراک میں ملبوس، کمر پر 2 پنکھ لگائے اور سر پر تاج سجائے بالکل ایک ننھی شہزادی لگ رہی تھی، اگرچہ اس کے تاج کا ایک کونا لٹک رہا تھا۔ ادھر سلطان نے گھٹنوں سے نیچے تک آتا روایتی چولا اور سفید کھلی پینٹ پہن رکھی تھی۔ سر پر ترک ٹوپی تھی۔ حلیہ تو صاف ستھرا تھا، مگر وہ جسامت کا دیوہیکل شخص اس دودھ والے کے حلیے میں عجیب و غریب اور مہذا خیز لگ رہا تھا۔ آیت اپنے دوستوں سے مل رہی تھی کہ سلطان کی نظر ساحر پر پڑی، جو بیٹ مین کے کاسٹیوم میں تھا۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا، اوے دیسی ککڑ، تمہارا باپ کہاں ہے؟ وہ ساحر کو اسی نام سے پکارتا تھا۔ یہیں تھے انکل، شاید پرنسپل سے ملنے گئے، ساحر نے جواب دیا۔ سلطان نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ ہر گھر عجیب حد تک چمک رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر حلیہ پر پڑی، جو ایک فیری بنی ہوئی تھی، مگر حلیہ کے ساتھ کھڑے بندے کو دیکھتے ہی سلطان کا پارا ہوئی ہو گیا۔ اس کے عین برابر میں یگیت اپنے سپرمین کاسٹیوم میں کھڑا سینہ تانے ہوئے تھا۔ سلطان کی غیرت جاگ اٹھی۔ یگیت کی نظر جیسے ہی سلطان پر پڑی، وہ بے اختیار ہنستا پڑا تھا اور ہنستا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ اس نے سلطان کو اوپر سے نیچے تک بھرپور نظروں سے دیکھا۔ پرفیکٹ لگ رہا ہے برو، ڈلیوری مین سے سیدھا دودھ والا۔ واللہ یہ حلیہ تو تجھے نوبل انعام دلوائے گا۔ بس آتے ایک ڈنڈا اور کلیوں میں دودھ لے لو کی آوازیں اور لگا دینا، تیرے دودھ والے پن میں چاند چاند لگ جائیں گے۔ سلطان کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے یگیت کا بازو جکڑا اور کھینچتا ہوئے کونے میں لے گیا۔ میں دودھ والا اور تو سپرمین، واہ اللہ دیاں شانہ، منٹ لگا اور اپنے یہ کپڑے بدل کر آ، سلطان نے حکم دیا۔ یگیت نے اسے حیرت سے گھورا۔ کس خوشی میں بدلوں؟ میرے بیٹے کی خواہش ہے، میں اس کا سپرمین ہوں، میں کبھی نہیں بدلوں گا۔ سلطان نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ زیادہ بکواس نہیں جھاڑ، ورنہ سپرمین کے شارٹس میں بھی نہیں رہنے دوں گا۔ چل شاباش، تو بنے گا آئس کریم والا۔ یگیت رونے والے انداز میں اسے دیکھا۔ ارے کیوں یار، آئس کریم والا کیوں؟ سلطان نے سختی سے کہا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے چل اب نکل، جلدی کر۔ یگیت ہنس پڑا۔ چل پھر، آئس کریم والے کی دودھ والے سے زیادہ تو عزت ہوتی ہے۔ سلطان نے اسے گھورا۔ اچھا ایسا کیا؟ پھر تو آئس کریم والا نہیں، تو بنے گا، ہاں تو بھکاری بنے گا۔ چل شاباش۔ یگیت نے سل پکڑ لیا۔ وہ تو اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مار بیٹھا تھا۔ ابھی کچھ خدا کا خوف کر، اچھا بھلا جیتا جاگتا اسٹینڈرڈ ہے میرا، کیوں میری مٹی پلیت کرنے پر تو لائے؟ وہ بڑبڑا رہا تھا، مگر سلطان نے اسے بازو سے کھینچتے کے کھیلتے ہوئے اسکول کے گیٹ سے باہر نکلا۔ اچھے سے بھکاری بن کر آنا، اس نے تائید کی۔ یگیت نے اپنی کمر پر لگا سپرمین کا سرخ کپڑا غصے میں کھینچ کر اتارا اور زمین پر پٹخ دیا۔ خدا رنڈوا رکھے، یتیم رکھے، مگر تجھ جیسا یار نہ دے کسی کو، وہ چلا کر بولا۔ بددعا کا لیول بڑھا، سن کر مزہ نہیں ہے، ترس آ رہا ہے تجھ پر۔ سلطان نے ٹھنڈی آ بھرتے کہا۔ سالہ جنگلی کہیں کا، وہ بڑبڑاتا ہوا پلٹا۔ اس نے ایک نظر آس پاس دیکھا، اس کی چڑیل اور شہزادی آخر اسے دیکھی گئی تھی۔ وہ چڑیل بن کر بھی شہزادیوں سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ سلطان کا موبائل بجا، کال ہادی کی تھی۔ وہ موبائل کان سے لگائے آفس کے کونے کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی دیر بعد سلطان کی نظر اسکول کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے شخص پر پڑی تو اس کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ وہ بیچارہ سپرمین سے سیدھا بھکاری بن چکا تھا۔ قمیض پر جگہ جگہ پیبند لگے تھے اور اسے اتنے غصے میں دیکھ رہا تھا جیسے ابھی مرچ مسالہ لگا کر کچا کھا جائے گا۔ سلطان نے دن پر ہاتھ رکھا جیسے اب ٹھنڈ پڑی ہو۔ ہاں ہاں،
یہ ہے نا میرا بھکاری شہزادہ لگ رہا ہے قسم سے، بس بھکاریوں کے بال اتنے سیٹ نہیں ہوتے۔ اس نے پڑھ کر یگید کے بال بگاڑ دی۔ یگید نے اچٹتی نظر اسے دیکھا۔ کب مرے گا تو سالے، دن بتا دے بس، پھلجھڑیاں اڑاؤں گا میں۔ سلطان ہنسا۔ تیرے مرنے کے ٹھیک اگلے دن، اس نے جوش سے کہا۔ ارے واہ! اچانک پیچھے سے آواز آئی۔ یگید اور سلطان نے بیک وقت مڑ کر دیکھا۔ حلیہ کے ساتھ عشا بھی تھی۔ وہ دونوں یگید کو دیکھ دیکھ کر ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں۔ یہ تمہاری پروموشن کب ہوئی؟ حلیہ ہنستے ہوئے پوچھا۔ یگید کا دل چاہا کہ سلطان کا گلا دبا دے۔ اسی لیے میں تم سے کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ رہو۔ دیکھا نا لاپرواہی کا نتیجہ، تم نے 2 منٹ شوہر کا اکیلا چھوڑا اور عزت لٹ گئی میری، اس نے بیزاری سے کہا۔ حلیہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ سلطان نے یگید کے کندھے پر بازو رکھا اور ٹوپی اتاری اور ایک ادا سے بال درست کیے، پھر ٹوپی واپس پہن دی۔ ساری تقریب کے دوران وہ دونوں ایک کونے میں کھڑے رہے تھے۔ یہ تھے ترکی کے لیجنڈ مافیاز، مگر اب ان کا سسٹم اپ ڈیٹ ہو چکا تھا۔ پارٹ ٹائم میں وہ بہت کچھ ہوتے تھے، جیسے برتن دھونے والی ماسی، گھر کے مالی، بیوی بچوں کے نخرے اٹھانے والی فیملی مین، ڈلیوری مین، بھکاری یا دودھ والے، وغیرہ وغیرہ۔ یگید نے سلطان کو کوہنی ماری جو اس کا بازو جکڑے کھڑا تھا۔ اللہ کے نام پر میری جان چھوڑ دے، اب جانے دے گھر، اس نے التجا کی۔ اے بھکاری، گھر جا کے پہلے تو میرے جوتے پالش کر، پھر شاید میں تجھے اپنی چھوڑی ہوئی روٹیاں ڈال دوں، اس نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ یگید نے ایک زوردار مکہ سلطان کے پیٹ میں رسید کیا۔ کسی دن تجھے کھا کر بھوک مٹاؤں گا جنگلی کہیں کے۔ سلطان ہنس پڑا۔ ویسے حقیقت میں آج تجھے دیکھ کر زکوٰۃ دینے کا دل چاہ رہا ہے۔ سلطان نے اپنی جیب ٹٹولی۔ میری جیب میں تو فی الحال صرف ٹافیاں ہیں، کیا وہ چلیں گی؟ یا پھر میں اسکول کے پرنسپل سے کہہ کر تیرے لیے کوئی لنگر کا بندوبست کرواؤں؟ یگید نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا، مگر سلطان کی گرفت مضبوط تھی۔ خدا کا خوف کر، ایک بھکاری بہشتی روح کا درجہ رکھتا ہے، کم از کم عزت سے پیش آ، تمیز سے بے عزتی کر، اس نے اپنے بگڑے بال سیدھے کرتے ہوئے کہا۔ سلطان کھلکھلا کر ہنسا۔ اس کے کہکہے کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس موجود کچھ دوسرے والدین بھی متوجہ ہو گئے۔ سلطان نے یگید کے گال پر ایک ہلکی سی تھپکی دی، جیسے کسی چھوٹے بچے کو تسلی دے رہا۔ جا اب چل، اپنی اس بھکاری والی ادا کو تھوڑا پرفیکٹ کر، ذرا ہاتھ پھیلا کر دکھا، شاید کوئی ترس کھا کر تجھے ایک عدد آئس کریم ہی خرید دے۔ یگید نے غصے میں ایک اور مکہ سلطان کے کندھے پر رسید کیا، مگر اس کے بعد اس کے لبوں پر بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ سلطان اس کے مکوں سے بے نیاز اسے پیٹھ پر تھپکی دیتا ہوا اسے مزید چڑھانے کے لیے سب کے سامنے بھکاری کنگ کے خطاب سے پکار رہا تھا، جس پر یگید کا پارا ایک بار پھر سے چڑھ گیا، مگر سلطان کی ہنسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تقریب کا شور دھیرے دھیرے تھم رہا تھا اور والدین اپنے بچوں کو سمیٹ کر گھروں کو لوٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ عیشا نے ہجوم میں نظریں دوڑائیں، مگر اسے اپنا والا کہیں نظر نہ آیا۔ ارے، میرا دودھ والا کہاں غائب ہو گیا؟ کہیں وہ کریکٹر میں گھس کر اپنے دودھ کے آرڈر پورے کرنے تو نہیں نکل گیا؟ ارے، میرا بھکاری کہاں گیا؟ حلیہ نے بھی سرحد سے کہا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی اور وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ دونوں نے اسکول کے گراؤنڈ میں اپنے اپنے کارٹونوں کی تلاش کی۔ آخرکار ایک کونے میں انہیں اپنا مطلوبہ موتی مل ہی گئے تھے۔ سلطان اپنے روایتی چولے میں آیت کو گود میں اٹھائے اسے کسی قصے میں مصروف کیے ہوئے تھا، جبکہ یگید اپنے پھٹے پرانے لباس میں ایک بازو میں اسماعیل کو تھامے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ سے ساحر کو سمجھا رہا تھا کہ بھکاری کیسے بنتے ہیں۔ عیشا اور حلیہ کو اپنی جانب آتا دیکھ دونوں کے چہروں پر ایک عجیب سی بوکھلاہٹ آئی۔ عیشا نے سلطان کے قریب جا کر اس کی ترک ٹوپی سیدھی کی۔ حلیہ نے یگید کے قریب جا کر اس کے پیوند لگے بازو کو کھینچا۔ کیوں جناب بھکاری، کیا آج کوئی خاص کمائی ہوئی یا پھر ابھی بھی خالی ہاتھ ہو؟ کتنے پیسے کمائے؟ گھر جا کر آدھے آدھے کریں گے، اس نے شرارت سے کہا تو سب کا بیک وقت کہا گونجا۔ یگید نے اسماعیل کو تھپکتے ہوئے بیزار شکل بنائی۔ کمائے ہوتے تو ابھی تک تمہارے ویارے نیارے ہو جاتے بیگم، خالی ہاتھ ہوں، ترس کھاؤ مجھ پر۔ اب تو اسماعیل بھی مجھے ایسے دیکھ رہے جیسے واقعی سے شک ہو کہ اس کا باپ پیشہ ور بھکاری تو نہیں۔ اس کی بات پر سب کے کہکہے گونج اٹھے۔ سلطان نے یگید کے کندھے پر زوردار تھپکی دی۔ کوئی نہیں، گھر تک جانے کا راستہ کافی لمبا ہے، بس اپنے لہجے میں تھوڑا غربتانہ پن لے کر آ، کافی کمائی ہو جائے گی۔ سلطان نے اسے چھیڑا۔ دور ہو جا میری نظروں سے، تو آج میرے دل سے اتر گیا، اس نے سلطان کو دھکیل کر خود سے دور کیا جو وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ اب ہم گلاٹا ٹاور چلیں، موڈ بہت اچھا ہے میرا، عیشا نے جوش سے کہا۔ سلطان نے اسے چونک کر دیکھا جیسے اس نے کوئی سنگین جرم کرنے کا مشورہ دے دیا ہو۔ پہلے اسکول کے کونے کونے میں جو میری عزت افزائی ہو چکی ہے وہ کیا کم تھی، جو اب رہتے شہر کو بھی موقع دینا ہے کہ میرے اس برانڈڈ حلیے پر تانڈو کریں۔ عیشا نے بناوٹی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اوہو، کیوں، کیا کمی ہے سلمیے میں آخر؟ اتنے تو شریف لگ رہے ہیں آپ۔ سچ میں مجھے چلے نا، مجھے آپ کو گلاٹا ٹاور جانا ہے۔ کیوں بیٹا؟
आयत ने अपने दोनों बाजू हवा में लहराए। बाबा प्लीज़ चले ना, प्लीज़। यगीद करीबी खड़ा दबा दबा हंस रहा था। सुल्तान ने यगीद को ऐसी जहरीली घूरी दी कि यगीद की हंसी एक लम्हे को थम गई और वो अपनी मुंडली को लेकर एक फातिहाना कहकार लगाता हुआ वहाँ से निकल गया। सुल्तान ने एक लंबा सांस लिया। आखिरकार ईशा की ज़िद और आयत की मासूम आंखों के सामने उसका तमाम तो रोग और दबदबे ने घुटने टेक दिए। वह अपनी बच्ची कुछ इज्जत को बचाने की कोशिश में इसी शहर की सड़कों पर दूधवाला बनकर निकल पड़ा, जहाँ कल तक उसकी वहशत की बदौलत सड़कें वीरान हो जाया करती थीं। सुल्तान ने गाड़ी का स्टीयरिंग ऐसे घुमाया जैसे वो किसी दुश्मन की गर्दन मरोड़ रहा हो। गलाठा टावर की सबसे ऊंची रेलिंग के पास खड़ी वो इस्तंबुल के दिलकश मंजर को अपनी आंखों में कैद कर रही थी। नीचे बॉस्फोरस का नीला पानी और शहर की फैली हुई इमारतें किसी सुनहरी ख्वाब की तरह लग रही थीं। हवा इसके हिजाब को हल्का हल्का लहराती तो वो इसे संभालती और दिलकश मुस्कुराहट के साथ नीचे का नज़ारा करती। सुल्तान और आयत इस जगह अपना अलग ही शोर मचाए हुए थे। आयत उससे वहाँ मौजूद हर कदीम चीज़ के बारे में पूछ रही थी और सुल्तान उसे एक सवाल के बदले पूरी हिस्ट्री बताने में मगन था। टावर के बाहर एक कैफ़े के पास वह तीनों मौजूद थे। वहाँ एक ठेले वाला अपनी मखसूस अंदाज में चीज़ बंजार कर रहा था। सुल्तान ने आयत को कंधों पर बिठा रखा था और बड़े गौर से इस कारीगर के हाथों की सफाई देख रहे थे। आयत कभी बाबा के बालों को छेड़ती तो कभी खुशी से तालियां बजाती। ईशा ने अचानक महसूस किया कि कोई उसे मुसलसल घूर रहा है। उसने गर्दन मोड़कर इधर उधर देखा। एक दुकान के काउंटर से थोड़ा आगे एक शख्स झुककर खड़ा था। उसकी नज़रें ईशा पर जमी थी। वो शख्स उसके हिजाब और उसकी अदाओं को ऐसे देख रहा था जैसे कोई कीमती शाहकार हो। ईशा को झंझलाहट हुई। उसने नज़रें झुरा दी, लेकिन चंद लम्हों बाद वो शख्स दुकान से बाहर निकल आया। ईशा का माथा तन गया। वो जल्दी से पीछे हटी और सुल्तान के कंधे पर हाथ रखा। अब्दुर, उसकी आवाज़ में तनाव था। सुल्तान पलटा। जी अशकम। वो आदमी, ईशा ने उस शख्स की तरफ इशारा किया बगैर सरगोशी की। वो मुझे कब से देख रहा है, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। सुल्तान ने एक ठंडी और बेपरवाह नज़र उस शख्स पर दौड़ाई। होगा कोई फारग बंदा, तुम छोड़ो उसे, कहीं और देख रहा होगा। सुल्तान ने उसे एक नज़रअंदाज करते हुए दोबारा आयत की शरारतों में मशगूल होने की कोशिश की। अरे नहीं, मुझे ही देख रहा है, आप देखें तो सही। ईशा बज़िद थी। जैसे ईशा ने दोबारा उस तरफ देखा, उस शख्स ने बड़ी ढिठाई से एक आंख हल्की सी विंक की। ईशा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अस्तगफिरुल्लाह अब्दुर, उसने मुझे अभी आंख मारी है। सुल्तान ने बेनियाजी से उसे देखा। मिट्टी विट्टी पड़ गई होगी आंख में, कुछ चला गया होगा उसके। तुम वो छोड़ो, ये चीज़ बंद खाओ। उसने चीज़ बन ईशा की तरफ बढ़ाया। ईशा का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर था। उसे लगा जैसे वो उसे अहमियत नहीं दे रहा। मुझे नहीं कुछ चाहिए, चलें यहाँ से और अभी और इसी वक्त। उसने सुल्तान का बाजू ज़ोर से खींचा। अरे रुको तो, सुनो तो सही। सुल्तान उसके पीछे चलते हुए बड़बड़ा रहा था, मगर वो गुस्से में गाड़ी की तरफ बढ़ती रही। घर पहुंचकर ईशा ने ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और धमकती हुई अंदर चली गई। सुल्तान ने आयत को गोद में उठाया हुआ था। सुनो, उसकी पुकार पर वो पलटी। उसे पकड़ना 1 मिनट, एक छोटा सा काम है, मैं बस अभी गया और अभी आया। उसने आयत को उसके हवाले किया, पलटा और घर की दहलीज पार कर गया। ईशा ने उसे जाते कन आँखों से देखा था, मगर वो बगैर किसी रद्द-ए-अमल के घर में दाखिल हो गई। इस्तकलाल स्ट्रीट पर शाम के साए गहरे हो रहे थे। कैफ़े और शॉप्स की रोशनियों में एक मध्यम सी उदासी घुल रही थी। गली में चहल पहल तो थी, मगर कैफ़े के अंदर स्टाफ थकन से चूर चीज़ें समेटने में मसरूफ़ था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। काउंटर पर मौजूद मुलाजिम ने सर उठाया तो सामने एक लंबा तिरंगा शख्स खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ठंडा सुकून था जो किसी भी हंगामी कैफियत से ज़्यादा ख़तरनाक मालूम हो रहा था। मरहबा, खुश आमदीद, मुलाजिम ने आजिज़ी से कहा। वैसे तो हम क्लोज़ हो चुके हैं, मगर आपको कुछ चाहिए तो बता सकते हैं। वो खामोशी से एक कदम आगे बढ़ा, फिर मुड़कर बाहर गली का एक जायज़ा लिया और सुकून से दरवाज़ा लॉक कर दिया। पलटकर वो काउंटर की तरफ बढ़ा। मुलाजिम को कुछ खटका हुआ। सर, आपको कुछ चाहिए? सुल्तान ने कोई जवाब ना दिया। वो काउंटर के बिल्कुल करीब पहुंचा और बिजली की सी तेज़ी से एक हाथ उस मुलाजिम की गर्दन के पुष्ट पर रखा और पूरी कुव्वत से अपनी जानिब खींचा। आदमी का माथा काउंटर के सख्त पत्थर से टकराया। एक गूंजती हुई चीख फिज़ा में बुलंद हुई। करीब खड़े 3 मुलाजिम भागकर उसकी मदद को आए, मगर सुल्तान ने अपनी ठंडी जहरीली नज़रें इन पर जमाव दी। सलामती चाहते हो तो खामोश खड़े रहो। किसी ने एक आवाज़ भी निकाली तो उन्हें दीवारों के पीछे दफन कर दूंगा। उसकी खरख्त भारी आवाज़ ने वहाँ मौजूद सबके खून जमा दिए थे। सुल्तान ने उस आदमी का जबड़ा जकड़ा और उससे सीधा किया। मेरी गलती क्या है आखिर? वो आदमी दर्द से कराहते हुए चलाया। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। सुल्तान के होंठों पर एक सिफाक मुस्कुराहट उभरी। गलती? इस दुनिया में पैदा होना ही तेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुझे तांखा झांकी का बड़ा शौक़ है ना? आज तेरे सारे शौक़ निकाल दूंगा।
سلطان نے اس کا سر پکڑا اور کاؤنٹر کے ساتھ لگی دیوار میں دے مارا۔ اگلے ہی پل اس نے بازو سے دبوچا اور جبڑا جکڑ لی۔ بتا، کون سی آنکھ تھی؟ وہ آدمی بری طرح لرس رہا تھا، اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑ چکے تھے۔ میں نے تو بس دیکھا کہ وہ اکیلی عورت ہے۔ سلطان کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے ٹھہرے اور اس کا ستا ہوا پارا ہائی ہونے کا ریکارڈ توڑ گیا تھا۔ اس نے اپنی گرفت تھوڑی ڈھیلی کی اور اس آدمی کے چہرے کو ہاتھوں میں مسل ڈالا۔ اکیلی؟ کس اینگل سے وہ تجھے اکیلی لگ رہی تھی؟ اس کے ساتھ کھڑا یہ پہاڑ جتنا تندرست مرد نہ دکھا تجھے؟ اس نے لب بھینچے تھے۔ معاف کر دے سر، غلطی ہو گئی۔ آپ کا حلیہ نہیں سر تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کے شوہر لگتے۔ اس آدمی نے گویا جلدی پر گھی ڈالا تھا۔ سلطان کے تب بدن پر آگ سی لگی تھی۔ کیا کمی ہے میرے حلیہ میں؟ ہاں ادھر دیکھ کمینے۔ اس نے اس کا منہ جکڑ کر اپنی جانب گھمایا۔ میں نے نہیں یہاں اپنا اصلی حلیہ دکھایا تو تجھ سے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ تو انسان ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا جو اسی زمین پر بکھرنے والا ہے۔ سلطان نے اسے پوری قوت سے نیچے زمین پر دے مارا۔ اس شخص کا رخسار فرش سے ٹکرا کر پھٹ گیا تھا اور اس کے حلق سے لرزاں خیز چیخنے نکل رہی تھیں۔ وہ زمین پر گر کر ہاتھ پیر مار رہا تھا، مگر ارد گرد کے ملازم اس طرح ساکت کھڑے تھے جیسے وہ انسان نہیں پتھر کے مجسمے ہوں۔ بتا، کون سی آنکھ تھی، ورنہ دونوں سے دستبردار کر دوں گا۔ سلطان کے جبڑے سخت ہو چکے تھے۔ وہ آدمی خوف سے پاگل ہو رہا تھا۔ یہ والی، اس نے کانپتی ہوئی انگلی داہنی آنکھ کی طرف کی۔ سلطان نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے اپنی انگلی کی نوک اس کے آنکھ کے کنارے پر رکھی اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر اتنی زور سے رکھ دیا۔ سلطان کو اگلی حرکت دیتے ایک لرزہ خیز چیخ اس آدمی کے حلق سے نکلی جو سلطان کے ہاتھ کے نیچے ہی کہیں دم توڑ گئی۔ اگلی بار ایسی حرکت کرنے سے پہلے اس بچی کچی آنکھ کی خیر منا لینا۔ سلطان نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا اور دیوار میں دے مارا۔ وہ آدمی ایک بے جان لوتھڑے کی طرح زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ سلطان مڑا اور باقی 3 افراد کو گھورا۔ وہ سب سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ آنکھیں عزیز ہیں تو جو دیکھا ہے اسے دماغ سے ہمیشہ کے لیے مٹا دو، ورنہ یاد رکھنا میری پہنچ تمہارے گھروں سے لے کر تمہاری روحوں تک ہے۔ اس نے غضب سے کہا۔ وہ پلٹا، لاک کھولا اور زن سے اس کی نظروں سے ایسے غائب ہوا جیسے کبھی وہاں پر تھا ہی نہیں۔ کیفے میں ایک وحشتناک سناٹا چھا گیا تھا۔ زمین پر پڑا شخص نیم بے ہوش تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر پڑی جہاں عشا اور آیت کھانا سجانے میں مصروف تھیں۔ فرش پر نرم گدیاں رکھی تھیں اور میز پر طرح طرح کے چھوٹے بڑے پیادے سجے تھے۔ سلطان کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ عشا نے ایک لمحے کے لیے نگاہ اٹھائی اور اسے تیکھی مگر جانچتی نظروں سے دیکھا۔ سلطان مسکراتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ واپس آیا اور میز کے گرد بچھی گدی پر آ کر بیٹھا۔ سلطان نے ایک پلیٹ اس کے سامنے سیدھی کی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آنکھ گئی یا جان؟ بے نیازی سے پوچھا۔ سلطان نے اطمینان سے پلیٹ کو اپنے سامنے درست کیا۔ استغفر اللہ، جان لینا بری بات ہے، اللہ میاں پکے والے ناراض ہو جاتے ہیں، اسی کی ڈگر پر جواب دیا گیا۔ عشا کے لبوں پر ایک ہلکی مگر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ ویری گڈ، اچھی جا رہے ہیں آپ، ایک دن بہت آگے جائیں گے۔ سلطان اس کی بات پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں ایک ایسا سکون تھا جو اسے دن بھر کی تھکن بلا دیتا تھا۔ کھانا شروع ہوا۔ عشا نے جو ڈش بنائی تھی اس میں اجزاء کی ترتیب کچھ خاص ٹھیک نہیں تھی۔ نمک کچھ کم تھا اور مسالوں کا توازن بھی تھوڑا بگڑا ہوا تھا، مگر سلطان اسے ایسے مزے لے کر کھا رہا تھا جیسے وہ اس تک بول کے کسی 5 اسٹار ریسٹورنٹ کی سب سے مہنگی اور لذیذ ڈش ہو۔ وہ ہر نوالے پر سر ہلا تھا جیسے اس کھانے نے اس کے ذائقے کے تمام حصوں کو جگا دیا ہو۔ عشا نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر بیزاری سے اپنا چمچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ آپ ہی ٹھیک ہی کہتے ہیں، میں سچ میں نکمی ہوں۔ اتنے سال ہو گئے ہیں مجھے آپ جیسے ماسٹر شیف کے ساتھ رہتے ہوئے، مگر ابھی تک مجھے ڈھنگ کا کھانا بنانا نہیں آیا، اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ سلطان زور سے ہنس پڑا اور ساتھ ہی آیت نے بھی ہنستے ہوئے اپنا چھوٹا سا چمچ ہلایا۔ ڈھنگ کا کھانا؟ سلطان نے اپنی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ پورے استنبول میں بس ایک میرے ہی گھر میں ڈھنگ کا کھانا دستیاب ہے، اور اس سے زیادہ ڈھنگ کا کھانا اب ہمیں راس بھی نہیں آتا۔ کیوں بیٹا؟ اس نے آیت کی طرف دیکھ کر تائید مانگی۔ آیت نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ جی بالکل بابا، اچھا تو بنا ہے ماما، آپ خواہ میں پریشان ہو رہی ہیں۔ عشا نے اپنی مسکین سی شکل بنائی اور دونوں باپ بیٹی کو دیکھا۔ سلطان کو اس کی یہ ادا اتنی پیاری لگی کہ اس نے اپنا نوالا چھوڑا۔ اس نے جھک کر عشا کا ہاتھ تھاما، اسے نرمی سے اپنے لبوں سے لگا اور پھر اپنی پیشانی سے ٹیک دیا۔ عشا کا دل دھڑک سا گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی آیت نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر عشا کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے بھی بالکل اپنے بابا کی نقل کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ننھے لبوں سے لگایا اور پھر چھوٹی سی پیشانی سے ٹیک دیا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔
دوپہر کا وقت تھا۔ استنبول کی فضا میں ہلکی سی دھوپ کا رچاؤ تھا اور عشا کی پھولوں کی دکان ایک چھوٹے سے نخلستان کی طرح پرسکون اور مہکتی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی انتہائی نفاست سے ایک مٹی کا گلدان تیار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور کام کی دھن میں اس نے خیال ہی نہیں کیا کہ ایک ننھی سی مٹی کی لکیر اس کے سفید حجاب پر بھی لگ چکی تھی۔ شاپ کی گھنٹی بجی اور کوئی دھڑلے سے اندر داخل ہو۔ عشا نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر ایک دم جگمگاہٹ آ گئی۔ مرحبا، خوش آمدید خوبصورت لڑکی، عشا نے جوش سے کہا۔ مرحبا عشا پھپھو، اس کے بالکل ساتھ ہی اندر داخل ہوتے چھوٹے سے بچے نے بلند آواز میں کہا۔ عشا کی چیخ نکل گئی۔ ہائے مس صدقی، دیکھو تو کون آیا میری شاپ پر آج۔ مرحبا میرے شہزادے۔ اس نے ہاتھ دھوئے، ایک تولیے سے جلدی جلدی صاف کیا اور دوڑ کر ڈینیز کو گود میں اٹھا دیا۔ آئی گل مسکرائی۔ پھپھو، آپ نے کہا تھا آپ میرے پاس آئیں گی، مگر آپ نہیں آئی، میں نے تو اب تبوش مس کیا۔ ڈینیز نے اپنی توتلی زبان میں شکایت کی۔ وہ کھل کر ہنسی اور اس کی رخسار چومے۔ آئی ایم ریئلی سوری میری جان، پھپھو تھوڑی مصروف تھیں اس لیے نہیں آ سکی، مگر اب آپ آگے ہو تو ہم مل کر ڈھیر سارا مزہ کریں گے۔ گل مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ عشا نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھپھو، ڈینیز نے پھر اپنی توتلی زبان میں کہا، آپ کے شوہر تو مجھ سے مسئلہ ہے، وہ ہم سے جلتے ہیں، وہ ہمیں مزہ نہیں کرنے دیتے۔ عشا اور گل کی ہنسی پوری شاپ میں گونج اٹھی۔ ارے بیٹا، میرے شوہر کو میں سنبھال لوں گی، آپ بس حکم کرو، آپ کو کون سا والا مزہ کرنا ہے؟ ہادی بھائی کہاں ہیں گل؟ عشا نے اپنے کاؤنٹر کا دراز کھولتے پوچھا۔ وہ سستی گیا ہوا ہے آج کل، آقا جان نے اسے کسی دوست سے ملنے کا کہا تھا، بس یہیں گیا ہوا ہے۔ عشا نے دراز سے ایک چاکلیٹ نکال کر ڈینیز کو دی۔ وہ چہک اٹھا مگر پھر اچانک اداس ہو کر بولا، پھپھو آپ تو پتہ ہے کل نہ بابا نے مجھے توتلے دی تھی تو ماما نے انہیں جوتے سے مالا تھا۔ گل نے اپنا سر پکڑ لیا۔ عشا ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں آئی گل؟ اس نے آنکھیں دکھا کر کہا۔ ارے تم جانتی ہو نا اس ڈھیٹ کو، میں نے لاکھ دفعہ منع کیا ہے کہ اسے اتنی چاکلیٹ نہ کھلایا کرو۔ تم ذرا اس کا منہ کھول کر دانت چیک کرو، کوئی ایک بھی ڈھنگ کا بچہ ہے صحیح؟ مگر نہیں، وہ ٹھہرا بے رکھا دی، مجالے کان پر جون تک رک جائے۔ اس کے منہ سے بات نکلتی بعد میں اور وہ سر پر ٹانگیں رکھ کر پہلے دوڑ پڑتا ہے۔ آئی گل نے سر پکڑتے بیان کیا۔ ڈینیز نے معصومیت سے گل کو دیکھا۔ ماما کو نہیں پتا کہ بابا بھی میرے ساتھ چھپ کر توتلے کھاتے ہیں، پر بابا تیز ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، میں بچہ ہوں، پتلا جاتا ہوں۔ عشا سمیت آئی گل کا کہکہا پوری شاپ میں گونجا۔ عشا نے ڈینیز کو نیچے اتارا تو وہ شاپ میں اچھل کود کرنے لگا۔ عشا نے گل کو دیکھا۔ عبدر ابھی نہیں آئیں گے، وقت کافی ہے، کیا ہم چلیں؟ میں شاپ جلدی بند کر دیتی ہوں، مجھے ہنا اور فدار سے بھی بعد میں ملنا ہے، وہ ماں کے پاس شفٹ ہو گئی ہیں۔ گل نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ عبدر بھائی ابھی تمہیں منع کرتے ہیں وہاں جانے سے؟ عشا نے اداس چہرہ بنایا۔ تم تو جانتی ہو وہ ضدی ہیں۔ بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ پیچھے سے ایک زوردار آواز آئی۔ دونوں چونک کر مڑے تو دیکھا کہ ڈینیز عشا کا ہاتھ کا بنایا ہوا بڑا سا گلدان توڑ چکا تھا۔ اوپس، سوری پھپھو، وہ تو بس ایسے دیکھ رہا تھا، وہ ٹوٹ گیا، اس نے معصومیت سے کہا۔ عشا ہنسی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں پھر بنا لوں گی۔ عشا نے ایک سرخ و سفید پھولوں کا گلدستہ اٹھایا، شاپ لاک کیا اور گل اور ڈینیز کی ہمراہ نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ایسی جگہ رکے جہاں خاموشی کا راز تھا۔ وہ ایک مرکزی قبرستان تھا۔ عشا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چند قبریں چھوڑ کر ایک مخصوص قبر کے قریب جا کر رک گئے۔ وہاں پہلے ہی تازہ پھولوں کا گلدستہ رکھا تھا، جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں سے ہو کر گیا ہو۔ قبر کے پتھر پر کنندہ نام تھا، مروہ حاتم۔ عشا نے جھک کر اپنا گلدستہ رکھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، وہ خاموشی سے دعا کرتی رہی۔ سلطان آج بھی اسے یہاں آنے سے منع کرتا تھا، اس لڑکی کے لیے دعا کرنے سے بھی۔ سلطان کے دل کی وہ خواہش جو مروہ کے لیے تھی وہ شاید کبھی نہیں بدل سکتی تھی، اور یہی کشمکش سلطان اور عشا کے درمیانی کہیں دیوار تھی۔ عشا نے قبر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ تم ہمیشہ میری سب سے اچھی دوست رہو گی۔ اس کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے تھے۔ گل نے جھک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وقت بدل گیا تھا، رشتے بدل گئے تھے، مگر یادیں ابھی اس قبر کے پتھر میں قید تھیں۔ عشا نے آخری بار ایک الوداعی نظر ڈالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل بوجھل تھا، مگر روح ہلکی ہو چکی تھی۔ قبرستان کے اداس اور خاموش ماحول سے نکل کر عشا، گل اور ڈینیز سیدھا آئر گل آنٹی کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ دوپہر کی ڈھلتی ہوئی دھوپ میں وہ ایک پرسکون محلے کی ایک چھوٹی سی شاپ کے سامنے پہنچی۔ شاپ کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے ہلکی سی گنگناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ ہنا کچن میں گل آنٹی کے ساتھ مل کر کچھ پکانے میں مصروف تھی۔ عشا کو دیکھتے ہی ہنا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔
وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک معصوم بچی کی طرح بھاگی اور عشا کے گلے لگ گئی۔ عشا نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا کر دیکھا۔ میری پیاری سی دوست، کتنی بڑی ہو گئی ہو کہ تم۔ نئی زندگی بہت بہت مبارک ہو حنا۔ حنا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ بہت شکریہ، مگر میں تمہیں بہت مس کرتی ہوں۔ کل تم کیوں نہیں آئی؟ جانتی ہو کل مجھے تمہاری کتنی ضرورت تھی۔ عشا نے گہری سانس لی اور ہلکا سا افسوس ظاہر کیا۔ معذرت حنا، کل میں کچھ زیادہ ہی مصروف تھی، اس لیے نہیں آ سکی۔ مگر اب دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں۔ ویسے فدار کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ وہ قریبی ایک گروسری مال گئی ہے، حنا نے جواباً کہا۔ اتنے میں گل آنٹی کچن سے باہر نکل آئی۔ ان کا چہرہ دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ خوش ہے۔ انہوں نے عشا کو اپنے حصار میں لیا۔ مرحبا میری بچی، کیسی ہو تم؟ سچ میں تمہارے ان بچوں کی آمد سے گھر میں جیسے رونق لوٹ آئی ہے۔ آئی گل بھی اب اپنی تھکن دور کر کے ان کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ گل آنٹی نے مسکرا کر سب کو خوش آمدید کہا، لیکن اس دوران چھوٹا ڈینس کسی طوفان کی طرح پورے گھر میں بھاگ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرح ہر کام میں تیز چالاک اور شرارتی تھا۔ حنا کچھ دیر تک اس کے ساتھ کھیلتی رہی، پھر عشا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور فدار دھڑلے سے اندر داخل ہوئی۔ آنٹی میں لے آئی سب کچھ جو آپ نے کہا تھا۔ فدار نے رک کر سب کا دیکھا اور کھلکھلائی۔ ارے واہ، یہاں تو مہمانوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ مرحبا سب کو۔ وہ پہلے عشا کی گلے لگی، پھر گل کے۔ کیسی ہو فدار؟ عشا نے پوچھا۔ فدار نے حنا کو تیکھی نظر سے دیکھا۔ میں تو ٹھیک ہوں عشا، مگر تمہاری یہ دوست ٹھیک نہیں ہے، اس سے پوچھو ذرا۔ جب سے یہاں آئی ہے ایسی مردوں جیسی شکل بنا کر پھرے جیسے کسی نے اس کی پوری جائیداد ضبط کر لی ہو۔ حنا نے شرمندگی سے فدار کو گھورا، جبکہ عشا نے مسکرا کر حنا کا ہاتھ تھاما۔ فکر نہ کرو فدار، ابھی نئی نئی زندگی ہے نا، کچھ وقت گزرے گا تو عادت ہو جائے گی۔ باتوں کے دوران عشا حنا کو الگ کر کے بالکنی میں لے آئی۔ عشا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اداس مت ہو دوست، جانتی ہوں نا کہ ایک نہ ایک دن ہمیں آگے بڑھنا ہی پڑتا ہے۔ یہ زندگی ہے حنا، کسی کے لیے نہیں رکتی۔ تمہیں آگے بڑھنا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں تم بہتر طریقے سے جینا سیکھ پاؤ گی۔ حنا عشا سے لپٹ گئی۔ کبھی کبھی ڈر لگتا ہے عشا، وہ گھر میرے لیے بے پناہ گاہ تھی، محفوظ تھی، اب نہیں ہوں میں وہاں۔ عشا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اور ساری زندگی ذمہ داری ہمارے پر آ جاتی ہے تو دنیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں بھی ڈرتی تھی، مگر تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس فدار جیسی دوست ہے اور یہ پورا گھر تمہارے ساتھ ہے۔ حنا نے سکون کا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں کا خوف کچھ کم ہوا تھا۔ اسے دوپہر کے 2 بج چکے تھے اور عشا کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر سلطان کا نام تھا۔ اس کی شاپ بند ہونے کی وجہ اور اس کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ عشا نے موبائل بند کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے، پھر کبھی چکر لگے گا۔ آئی گل نے بمشکل ڈینس کو قابو کیا جو کسی صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ گل آنٹی، حنا اور فدار سبھی نے رخصت کر کے باہر آئی۔ گل نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور وہ تینوں وہاں سے نکل کر عشا کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ گل، آج عبدر کی سالگرہ ہے، میں اس کے لیے کچھ بہت اسپیشل کرنا چاہ رہی ہوں۔ گل کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ارے واہ، سچ میں؟ شکر ہے وہ بھی اب اپنا سالگرہ منا رہے، ورنہ تو ہماری برسوں سے یہ خواہش تھی کہ اس بندے کو کبھی سالگرہ کا کیک کاٹتے دیکھیں۔ عشا مسکرائی۔ اسی لمحے ڈینس جو گل کی گود میں بیٹھا باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا اپنی توتلی زبان میں بولا، پوپو انکل کا برتھ ڈے ہے، انکل بوڑھے ہو گئے ہیں کیا؟ عشا اور گل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ عشا نے اس کا پیار سے رخسار چھوا۔ بالکل بیٹا، آپ کے انکل اب بہت بوڑھے ہو گئے۔ وہ کھسیانہ سا ہنس دیا۔ یقیناً اس کے چھوٹے سے دماغ میں ڈھیروں شرارتی باتیں پل رہی تھیں۔ گھر داخل ہوتے ہی حال سے آیت اور سلطان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلطان آیت کو اسکول سے واپس لائے اور دونوں کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ جیسے عشا، گل اور ڈینیس اندر داخل اور سلطان نے نظر اٹھائی اور مسکرا دیا۔ مرحبا، خوش آمدید، سلطان نے کہا۔ مرحبا، سب نے بیک وقت جواب دیا۔ ڈینیس نے فوراً گل کی گود سے سلطان کی طرف اشارہ کیا۔ انکل، آپ تو بہت بوڑھے لگ رہے ہیں۔ سلطان نے اپنی تیوریاں چڑھا کر اسے گھوڑا۔ اوئے توتلے توتے، بوڑھا ہوگا تیرا باپ؟ گل کا کہا حال میں گونجا۔ عشا نے مسکرا کر سلطان کے کندھے پر ہلکی سی چٹکی کاٹی۔ کیوں بچے سے مقابلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں؟ سلطان نے اسے گھورا۔ کس اینگل سے میں تمہیں بوڑھا لگ رہا ہوں؟ سلطان نے اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر ڈینیس سے پوچھا۔ ڈینیس نے معصومیت سے سر ہلایا۔ ہر اینگل سے انکل، دیکھو آپ کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں۔ سلطان کا پارا ہائی ہو گیا۔ یہ سب تمہیں تمہارا باپ سکھا رہا ہے نا؟ آ لینے دے اسے ذرا آج، سلطان نے ابروج کا کر کہا۔
اندر ادھر آپ بھولے نہیں ہیں تو آپ کی داڑھی اور چہرہ اتنا بڑا کیسے ہے؟ ماما کہتی ہیں جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلدی برا ہو جاتا ہے۔ ایشا اور گل ہنس کر بحال ہو گئی۔ سلطان کا دل چاہ رہا تھا اس توتلے کو اٹھا کر گھر سے باہر پٹ گئی۔ میرے بابا بوڑھے نہیں ہیں، میرے بابا ہیرو ہیں، حیات پیچھے سے بولی۔ گل نے ڈینیس کو نیچے اتارا۔ ہیرو تو میرے بابا بھی ہیں، مگر ماما کے سامنے وہ زیرو بن جاتے ہیں۔ اس کے اس جملے پر حال میں خاموشی چھا گئی اور سب ایک ساتھ ہنس پڑے، جبکہ گل کا دل چاہا کہ وہ اس کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ بہت بولتا تھا وہ، محض 3 سال کی عمر میں، اکثر اوقات و خطرناک حد تک سچ بھی۔ سلطان نے مسکرا کر عشا کی طرف دیکھا۔ مجھے نکلنا ہوگا، ایک پروجیکٹ مکمل ہو گیا، اس کا افتتاح ہے، وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ عشا نے اسے نرمی سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، خیریت سے جائیے گا، مگر جلدی آئیے گا، شام میں ہادی بے بھی آ رہے ہیں، جلدی آ جاؤں گی۔ وہ اس کی جانب جھکا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر ایک نظر آیت پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ دوپہر کا وقت ڈھل چکا تھا۔ گھر کا ماحول ایک خوشگوار ہنگامے کی صد میں تھا۔ کچن میں عشا گل کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ آیت اپنی ننھی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کچن کے کاؤنٹر کے گرد گھوم رہی تھی، جبکہ اس کی پوری توجہ ڈینیس پر مرکوز تھی جو پورے گھر میں طوفان مچائے ہوئے تھا۔ ڈینیس کبھی صوفے پر چھلانگ لگاتا تو کبھی پردوں سے لٹک جاتا۔ آیت اپنی ٹیڑھی سی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے پکڑ کر ایک جگہ بٹھا دے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ یہ چھوٹا شیطان کہیں اس کے کھلونوں کو درہم برہم نہ کر دے۔ شام کی ہلکی دھند جب پورچ میں اتری تو ایک گاڑی کی گرجدار آواز نے سب کی توجہ کھینچ لی۔ گاڑی کا انجن بند ہوا، چند لمحوں بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ہادی گھر میں داخل ہوا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کی فٹنگ والی شرٹ اور سیاہ پینٹ پہن رکھی تھی۔ بازوؤں کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی اور پیشانی پر بکھرے ہوئے بال اس کی شخصیت میں نئی رانائی بکھیر رہے تھے۔ وہ اپنی کالر درست کرتا، بال سنوارتا ہال میں داخل ہوا تو اس کی نظر سب سے پہلے ڈینیس پر پڑی۔ بابا کی جان، ہادی نے بلند آواز میں پکارا۔ ڈینیس کی چیخ نکلی، بابا! وہ بھاگتا ہوا جا کر ہادی کے پیروں سے لپٹ گیا۔ ہادی نے لپک کر اسے ہوا میں اچھالا اور گود میں بھینچ دیا۔ ڈینیس نے جھولتے ہوئے بک شروع کی، بابا آپ تو پتہ ہے آج انکل کی برتھ ڈے ہے اور وہ اب بہت بوڑھے ہو گئے، میں نے انہیں بتایا تو وہ بہت غصہ ہو گئے۔ ہادی کا کہا حال میں گونجا تھا۔ اس نے ڈینیس کا گال چوما۔ میرے پیارے بیٹے، آپ نے بالکل سچ کہا ہے، اب بس انکل تھوڑے سڑے ہوئے ہیں، وہ ہیں ہی ایسے، گولی مارو انہیں۔ یہ بتاؤ آپ کی ماما کہاں ہے؟ ڈینیس نے کچن کی جانب اشارہ کیا۔ ہادی سے گود میں لیے کچن میں داخل ہوا۔ مرحبا خواتین و حضرات۔ تینوں خواتین مڑی۔ مرحبا بے، عشا نے چہک کر کہا۔ مرحبا بھابھی۔ ہادی نے جھک کر پہلے آیت کا سر کا بوسہ دیا، پھر ذرا سا آگے بڑھا اور گر کے سر کی پشت پر ایک پیار بھرا بوسہ دیا۔ گل نے مڑ کر ایک نظر بھی اسے نہ دیکھا۔ آپ بیٹھے، عشا نے آفر کی۔ ارے نہیں، تم بیٹھو مت، بلکہ ان دونوں کو لے جاؤ باہر، ہمیں کام کرنا اور یہ دونوں یہاں شرارتیں کر کے ہمیں الجھا رہے ہیں۔ ہادی نے مصنوعی بھری۔ اوکے بھائی، چلو بچوں، ہم ذرا لوسی اور اس کی پروڈکٹس کی خیر خبر لیتے ہیں۔ وہ آئے تو ڈینیس کو ساتھ لے کر کچن سے باہر نکلا، لیکن باہر نکل کر اچانک رک گیا اور مڑا۔ بھابھی، آپ کا سرتاج نظر نہیں آ رہا، کہاں غائب ہے؟ وہ ایک پروجیکٹ کے افتتاح پر گئے ہیں، بس تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ ہادی نے سر ہلا اور بچوں کو لے کر ٹیرس کی جانب بڑھ گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سرخ رنگ کا سلیو لیس شارٹ ٹاپ اور کھلا ٹراؤزر اس کی گوری رنگت پر ایسا دمک رہا تھا جیسے وہ کسی خواب سے نکلی ہو۔ اس کے لمبے بھورے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر لگی سرخ لالی اس کی شوخی میں 4 چاند لگا رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھے آئی گل اسے بغور دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ عشا اس کی طرف مڑی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ گل نے شرارت سے آنکھ ماری۔ کسی کا حال بے حال کر ڈالو گی یقیناً۔ عشا شرما کر ہنس دی۔ شام کے 7 بجے سلطان گھر داخل ہوا تو حال میں خوشبوؤں کا بسیرا تھا۔ وہ حال میں داخل ہوا تو نظر سیدھا ہادی پر پڑی۔ آیت اور ڈینیس صوفے پر ہادی کے ساتھ اچھل کود میں مصروف تھے۔ گل میں اس پر ترتیب سے سب سجا رہی تھی۔ وہ کچن سے نکلی تو اس کے ہاتھ میں کیک تھا۔ سلطان کی نظر بائی چانس اس پر پڑی تھی اور اگلے ہی پل وہ وہیں رک گیا۔ چند پل وہ یوں ہی سے تکتا رہا، پھر ذرا سا مسکرایا اور دل کا مقام تھپکا۔ عام طور پر ایسی سچویشن میں لوگوں کے دل میں شارٹ سرکٹ ہوتے ہیں، مگر اسے اس رنگ میں دیکھ کر سلطان کے دل میں دہشت گردانہ دھماکے ہوتے تھے۔ دھماکے! عشا نے اسے دیکھا۔ ارے آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آئیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا اور چل پڑا۔ کھانے کے دوران ہادی اور سلطان باتوں میں مگن تھے اور گل ڈینیس کو کھانا کھلا رہی تھی۔ عشا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ صحیح دیکھ رہا تھا۔ سلطان کی نظروں میں گہری خفگی تھی، یوں جیسے اشاروں میں اسے ڈانٹ رہا ہو۔ وہ مسکرائی اور نظریں ہٹائیں۔ کھانے کے بعد کیک کاٹنے کی باری آئی۔ کیک پر 34 شمعیں روشن تھیں۔ 1 دسمبر اور آج پورے 34 سال کا ہو گیا تھا، مطلب کافی بوڑھا۔
سب نے مل کر تالیاں بجائیں۔ آیت وہاں موجود تو تھی مگر وہ نیند سے بوجھل ہو کر سلطان کے دائیں طرف کھڑی تھی۔ کیک کٹتے ہی دینیز اپنی توتلی زبان میں بولا، انکل اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب آپ تو جلدی سونا چاہیے نا۔ آدھا جاننے تھا بوڑھے لوگوں تو نیند کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سب ہنس پڑے۔ سلطان نے ہادی کو گھورا، اس طوطے کو نا سنبھال کر رکھو، بہت بولتا ہے، کسی دن سروس کروا دوں گا اس کی۔ ہادی نے کہا لگایا، ارے سچی تو بولتا ہے میرا بیٹا، اب تم سے سچ ہضم نہیں ہوتا تو اس میں ہمارا کیا قصور۔ سلطان نے گھور کر اسے دیکھا۔ کھانے کے بعد ہادی اور گل اپنے پروڈکٹ کے ساتھ رخصت ہو گئے تھے۔ آیت وہیں صوفے پر ہی سو گئی۔ عیشا نے اسے اٹھایا اور اس کے بیڈ پر جا کر لٹایا، اس پر کمبل درست کیا اور لائٹ بجھا کر باہر آئی تو حال بالکل خالی تھا۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ وہاں پر بھی نہیں تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی سیدھی چھت پر چلی گئی۔ وہاں ریلنگ کے پاس اسے سلطان کی پشت دکھائی دی۔ چند پر وہ وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھی۔ سلطان کو اپنی کمر کی پشت پر اس کی پیشانی محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ عبدر، اسے نرمی سے پکارا۔ اشکم، اس نے اسی نرمی سے جواب دیا۔ یہاں اکیلے کیوں کھڑے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ اس نے پھر سے پوچھا۔ بس یوں ہی۔ سلطان کی آواز تھوڑی بوجھل اور اداس تھی، اور وہ اس اداسی کی وجہ بھی اچھے سے سمجھتی تھی۔ وہ پیچھے سے گھوم کر اس کے سامنے آ رکی۔ سلطان نے گردن کافی جھکائی اور اسے دیکھا، اور پھر بس اسے دیکھتا ہی رہا۔ تم جانتی ہو نا کہ تم حسین ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ سوالن اسے تک رہی تھی۔ تو پھر حد سے زیادہ لگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے خفگی سے کہا تو وہ مسکرائی۔ ارے میرے شوہر کی سالگرہ ہے، مجھے خوبصورت تو لگنا چاہیے نا، بے فکری سے کہا۔ نہیں، تمہارا مقصد یہ نہیں، بس یہ رنگ پہن کر میرے صبر کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ وہ کھل کر ہنسی، مگر سلطان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ عیشا نے اس کے سینے پر پیشانی ٹیک دی۔ وہ چند پل حضور رہے، وہ اس کا سر چوم رہا تھا۔ اس نے چھیڑا اٹھا کر تھوڑی اس کے سینے پر ٹکاتے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ویسے میں سوچ رہی تھی کہ وہ آپ جیسا ہونا چاہیے، تھوڑا ضدی اور کافی زیادہ ہینڈسم، اس نے بے اختیار کہا تھا۔ چند پل تو سلطان نے اسے سوالن دیکھا، پھر کھل کر مسکرا دیا۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ سلطان نے اسے کمر سے پکڑ کر ریلنگ پر بٹھا دیا۔ سوچ لو پھر، اگر میرے جیسا ضدی ہو تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس نے شرارت سے کہا۔ عیشا نے دونوں بازو اس کے گردن کے گرد حائل کر دیے۔ سنبھال لوں گی جیسے آپ کو سنبھالتی ہوں، ہاں بس غصے کا لیول تھوڑا بڑھانا پڑے گا۔ وہ بے اختیار ہنسی۔ سلطان نے اس کی پیشانی پر طویل بوسہ دیا۔ عیشا کو اس کے لب اپنی آنکھوں اور پھر رخساروں پر محسوس ہو رہے تھے، جو محض چند لمحوں میں اس کی سرخ لانی کا اختتام کرنے آ پہنچے تھے۔ دھڑکنوں کی تھاپ کسی جنگ کے ڈھول کی طرح گونج رہی تھی۔ چند پر بعد سلطان نے اسے آزاد کیا اور کھل کر ہنسا۔ پاگل لڑکی، میں نے پکڑ لیا نا تو ترس بھی نہیں کھاؤں گا، یاد رکھنا، اس نے شرارت سے کہا۔ عیشا نے اس کے کندھے پر مکہ جڑا۔ سلطان نے ہنستے ہوئے اس کے برہنہ بازو نرمی سے چھوئے جو بے حد سرد ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری، اس کے کندھوں کے پیچھے سے گھما کر اس کے بازوؤں تک پھیلا دی۔ وہ جھک کر اس کے گلالی چہرے کے سامنے ہوا۔ عیشا نے اسے دیکھا۔ مبارک ہو، آپ مزید بوڑھے ہو گئے، وہ شرارتاً بولی۔ وہ جواباً مسکرایا۔ تمہیں میں مبارک ہو اسی بوڑھے کے ساتھ ساری زندگی رہنے پر۔ وہ ہنستی ہوئی اسی کے کندھے پر پیشانی ٹکائی۔ میرے خیال سے اب تمہیں گنتی بڑھا لینی چاہیے، اس نے شرارت سے کہا۔ عیشا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کتنی ہونی چاہیے پھر؟ میرے خیال سے کم 6، سلطان نے تحمل سے کہا۔ عیشا کی آنکھیں بڑی ہوئیں اور ساتھ ہی اس کے داہنے رخسار کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ اور زیادہ سے زیادہ، اس نے اسے بات جاری رکھنے کا کہا۔ سلطان نے شرارت سے لب دبائے۔ زیادہ سے زیادہ 1 درجن، اس نے بے ساختہ کہا تھا۔ اب کہ وہ ہنس پڑی تھی اور ہنستی ہوئی لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ میسنا سا مسکرا رہا تھا۔ استغفراللہ عبدر، ہمارا گھر ہے، کوئی چڑیا گھر تو نہیں؟ خفگی سے بولی۔ چڑیا گھر تو اسی دن بن گیا تھا جب تم آئی تھی یہاں، اب اس زو میں رونق تو ہونی ہی چاہیے نا۔ جان بوجھ کر وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ رونق 2 سے بھی بن سکتی، اور رونق کے ساتھ ساتھ سیف زون بھی، براہ کرم اپنی گنتی میں کمی کریں، اس نے ابروج کھا کر کہا۔ گنتی پہلے ہی آدھی ہے محترمہ، ترس کھا رہا ہوں، شکر مناؤ۔ وہ اس کے کندھے سے آگے کی جانب گرے بالوں کو نرمی سے چھو رہا تھا۔ عیشا نے نیم آنکھیں کھولے اسے گھورا۔ بڑی جلدی ترس نہیں کھا رہے؟ آدھی کالونی کا منصوبہ بنا کر؟ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ اس کی بھاری ہنسی کی گونج پوری چھت کے سپرد ہوئی تھی۔ سلطان نے بے اختیار اسے سینے سے لگایا اور سر پر بوسہ دیا۔ اس نے اسے بازو میں اٹھایا اور نیچے کی جانب چل دیا۔ وہ اسے گود میں بٹھائے پسندیدہ جگہ اس سفید جھولے میں بیٹھا تھا۔ جھولا آہستہ آہستہ ڈول رہا تھا اور رات کی خاموشی میں صرف ان کی مدھم سانسوں کی آواز تھی۔
عیشا کا سر سلطان کے سینے پر تھا جہاں سے اس کے دل کی دھڑکنیں اسے اس پرسکون تال سنا رہی تھیں۔ آپ کو کیا تحفہ چاہیے؟ عیشا نے شرارت اور محبت کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ سلطان دھیما سا مسکرایا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ عیشا نے لب دبا لیے۔ اس کے علاوہ وہ اس کے سینے پر شرٹ کے بٹنوں کو انگلیوں سے چھیڑ رہی تھی۔ ایک وعدہ۔ چند پل کی خاموشی کے بعد سلطان نے سنجیدگی سے کہا۔ کیسا وعدہ؟ عیشا نے اسے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ اس نے گہری سانس لی، پھر نرمی سے گویا ہوا۔ اگر کبھی ماضی کے حوالے سے کوئی تلخ بات تمہارے کانوں تک پہنچے کسی بھی غیر کے منہ سے، تو سیدھا میرے پاس آنا، مجھ سے پوچھنا۔ میں کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، نہ کبھی پہلے بولا ہے۔ کبھی میرے لیے اپنے دل میں بدگمانی مت پالنا۔ عیشا کا دل ان چند جملوں پر ندامت سے بھر گیا تھا۔ اس کے تاثرات میں دکھ بھی تھا اور افسوس بھی۔ سلطان نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس نے بے اختیار سلطان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو پشت کو اپنے لبوں سے لگا کر پیشانی سے ٹیک دیا۔ مجھ پر ہمیشہ یقین رکھنا، عیشا نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تھا اور وہ خوشی سے چہکتی کسی معصوم چڑیا کی طرح بولے جا رہی تھی۔ وہ اپنی باتیں، دن بھر کی روٹین اور چھوٹی چھوٹی شرارتیں بیان کر رہی تھی۔ سلطان کا پورا وجود اس وقت ساکت تھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں عیشا کے ہر تاثر کو قید کر رہی تھیں۔ کبھی وہ اس کے گال کے پر پڑنے والے اس ایک ڈمپل کو دیکھتا، کبھی اس کی چمکتی آنکھوں کو۔ جب اس کی نظریں عیشا کے سرخ لبوں پر مرکوز ہوئیں تو اس کا سانس لینا محال ہو گیا۔ وہ جھکا اور چڑیا کی بولتی بند کر دی۔ چند پلوں کو وہ ساکت سی ہوئی۔ سلطان نے اسے کمر سے تھام کر اپنے سینے کے ساتھ یوں پیوست کیا جیسے وہ اسے اپنے ساتھ وجود میں سمو لینا چاہتی ہوں۔ سلطان کے لب آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں سے سرک کر اس کی گردن کے نرم گوشوں پر آ کر ٹھہرے۔ عیشا کی سانسیں ہچکولے کھانے لگی تھیں۔ سلطان نے اس کی کلائیاں تھام کر اپنی گردن کے گرد حمائل کر دی۔ اس کی کلائیوں میں موجود سرخ چوڑیوں کی کھنک فضا میں ایک عجیب سا سحر پیدا کر رہی تھی۔ عیشا کو اپنی گردن کے نرم گوشے پر سلطان کے لبوں کی نرمی اور گرمائش محسوس ہو رہی تھی جس نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ وہ اس کے لمس پر پگھلتی جا رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کا نازک سا وجود ہوا میں لہرا اور سلطان کے قدموں کی چاک کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنا وجود بیڈ کے نرم گدوں میں دھنستا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس پر چھا چکا تھا۔ سلطان نے ایک ہاتھ سے اس کا جوتا اتارا، اس دوران اس کی آنکھ میں ابھرتی وہ سرخ لکیریں عیشا کی دھڑکنوں کو بے قابو کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ سلطان کے سینے کو محسوس کر سکتی تھی جو ہر بھاری سانس کے ساتھ شدت سے ابھرتا اور واپس بیٹھتا۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے قریب لب رکھے۔ اس کی بکھرتی اور گرم سانسیں عیشا کے کان کے پردوں کو شل کر رہی تھیں، اور پھر اس کی حلق سے نکلنے والی وہ دبی ہوئی خراہٹ۔ عیشا کا دل جیسے گلے میں آ کر رک گیا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ غلطی کافی بڑی کر بیٹھی ہے۔ وہ اس بھوکے بھیڑیے کو جگا کر وہ اس کی گردن پر حملہ آور تھا اور ہر لمس کے ساتھ اس کی بھاری خراہٹ عیشا کی حواس شل کرتے جا رہی تھی۔ وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ وہ تو تھا ہی پاگل۔ اس نازک سے وجود سے سانس لینا تک محال ہو رہا تھا۔ اس کے سراپے کے متعدد حصے سلطان کی شدت بھری مہروں کے ہتھے چڑھ کر انتہائی سرخ پڑ چکے تھے۔ مزاحمت بیکار، التجائیں مسلسل رد کی جا رہی تھی۔ وہ بے بسی سے کسی کمزور ہرنی کی طرح اس کے طاقتور بھوکے بھیڑیے کے پنجے میں بری طرح مقید تھی جہاں سے فرار ناممکن تھا۔ بلاٹ کی سرد اور یکبستہ رات پرسکون تھی۔ برفانی ہوا کے ہلکے جھونکے پردوں کی سرسراہٹ کے ساتھ چھو رہے تھے جو کمروں میں دبو پاؤ داخل ہو کر اندرونی حدت کو کچھ حد تک کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ منظر کسی غزل کے ٹھہرائے ہوئے مصروں کی طرح حسین تھا۔ گھر کے ماحول ایک سحر انگیز خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھڑکی کے پاس مختصر سی بالکنی میں پھولوں کی ہلکی مہک ہوا میں گھلی تھی۔ جگت اسماعیل کو گود میں لیے ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اسماعیل کے خد و خال ہو بہو اپنے باپ کی عکاسی تھے۔ گہری نیند میں یگید کے کندھے پر سر ٹکائے سو رہا تھا۔ یگید کی نظریں سامنے کی جانب تھیں، مگر اس کے کان ہولیا کی سریلی آواز میں مگن تھے جو کسی پراسرار کتاب کی کہانی فضا میں بکھیر رہی تھی۔ وہ ریلنگ کے ساتھ کمر ٹکائے کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس نے اچانک سامنے دیکھا۔ وہ نیم کھلی آنکھوں سے اسماعیل کی کمر تھپک رہا تھا، شاید نیند میں تھا۔ ہولیا نے اسے گھورا۔ اس نے کتاب سے نگاہیں ہٹائیں، ہاتھ بڑھا اور یگید کے کندھے پر ایک زوردار چپت رسید کی۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ ہاں، کیا ہوا؟ الزبتھ مر گئی کیا؟ الیگزینڈر نے اسے بتا دیا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہولیا غصے میں تھی مگر اس کے سوال پر ہنس پڑی۔ عقل کے دشمن، الزبتھ تو پچھلے چیپٹر میں ہی مر گئی تھی۔ اپنی عقل استعمال کرو تو ہی یاد رہے گا۔ اب تو مجھ پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ اس نے ہمیشہ کا رونا رویا۔ یگید نے اپنی سرخ آنکھیں مسلیں اور سر کھجاتے معصومیت سے اسے دیکھا۔
ओह अच्छा, हाँ सच, वो तो मर गई थी। उसने लंबी सांस भरी। तुम पर ध्यान देता तो मेरी ज़िंदगी का महवर है, लेकिन इन कहानियों पर ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे तो ये याद रखना ही मुश्किल हो जाता है पिछली कहानी में कौन मरा था, हीरो ने जहर पिया था या नहीं, और वो जादूगरनी तो पिछली 3 कहानियों से किसी न किसी की माँ ही निकल रही है। हुलिया का गुस्सा दोबारा भड़क उठा। दफ़ा हो जाओ तुम, आज के बाद तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी। ख्वाह में मेरा इंटरेस्ट भी रद्दी कर डालते हो। तुम बस अपनी इकलौती घिसी पिटी कंपनी को ही संभाल लो, इतना ही बहुत है। वो तंजिया कहते उठी और सख्त निगाहों से उसे घूरती कमरे से बाहर निकल गई। यगित वहीं बैठा रहा। पहले उसने एक लंबी जमाई ली, फिर खुलकर हंस पड़ा। कुछ समझ नहीं आया कि बेइज्जती करके गई है या गुर्बत का ताना देकर। चंद पर उसने सोचने के अंदाज में सर हो जाया। खैर हमें क्या, रहना तो इसी गरीब के साथ ही है। वो अल्लाह को अकबर कहता उठा। इस्माइल को एहतियात से बेड पर लटा के इसके गिर तकियों का हिसार बनाया और झुककर इसकी पेशानी पर एक प्यार भरा बूसा दिया। कुछ देर लाडले बेटे को शफकत से नहारने के बाद वो हुलिया की तलाश में किचन की तरफ गया। वह वहाँ पानी का कैन भरने में मसरूफ़ थी। यगित दबे पाँव करीब आकर इसके पीछे से पकड़ लिया। हुलिया ने इसे झटका दिया। दूर रहो मुझसे। अरे मेरी मोगली, गुस्सा तो ना किया करो, यगित ने मासूम बनते हुए कहा। सबसे कुछ खाया भी नहीं है मैंने अब खाली पेट याददाश्त की बत्ती कैसे जलेगी। हुलिया ने इसके हाथ पकड़कर हटाए। हाँ, जैसे ठूंस कर तो तुम एल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाते हो ना, कि सब याद रह जाता है तुम्हें। 2 हफ्ते ही किताब लाने का कहा था, मगर अभी तक तुम्हारी याददाश्त की बत्ती नहीं जली। इससे अच्छा तो शादी के पहले का वक्त था। कम से कम तुम बात तो ध्यान से सुनते थे। यगित ने सर पकड़ लिया। अरे बाबा अच्छा, आज ला दूंगा, वैसे भी आज छुट्टी कर रहा हूँ मैं। और ये शादी से पहले वाला रोना बंद कर दो अब। अल्लाह ने तुम्हें एक अदद हैंडसम तरीन शोहर और 2 अदद बाप जैसे एक्स्ट्रा हैंडसम बेटे दिए हैं, कदर करो इनकी। उसने हुलिया का रुख अपनी जानिब मोड़ा तो इसके काट खाने वाले नज़रों से उसे देखा। तुझसे ज़्यादा हैंडसम तो ईशा की बिल्ली का सबसे छोटा बच्चा है। यगित ने मुंह बसोरा। कदर नहीं करती ना तुम मेरे हुस्न की। देखना, जिस दिन मैं अल्लाह को प्यारा हो गया ना, तो इसी सूरत को रोती रह जाओगी। हुलिया के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हुई। वो एकदम खामोश हो गई। काली ज़बान से ढंग की बात नहीं निकाल सकते तो उसे चलाया भी ना करो। ना शुक्रे। उसका लहजा सख्त था। यगित खुलकर हंसा और उसे सीने से लगा लिया। होली ने पहले तो इसे मोड़ जोरदार मुक्का उसकी कमर पर रसीद किया, मगर इसके अगले ही पल उसके हिसार में पिघल गई। यगित इसके सर को मुसलसल चूम रहा था। अच्छा बाबा, आपसे सब याद रखूँगा। ऐसी किताब ला के दूँगा जिसमें हीरोइन ना मरे, ना जादूगरनी साजिश करे, और हीरो का स्टैंडर्ड भी अच्छा हो। होलिया हंस पड़ी। नहीं, मुझे नहीं ऐसी बनानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियाँ नहीं पसंद। कहानी वही अच्छी होती जिसमें तोखियाँ हों, जद्दोजहद हो। अच्छा जी, यगीत ने शरारत से कहा। तो अब थोड़ी देर जद्दोजहद और कर लो, एक अदद नाश्ते का मेन्यू मेरे नाम कर दो, वरना खाली पेट किताबें ढूंढने में दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी। होलिया ने इसे हंसकर खुद से दूर धकेला। जाओ उसे देखो, इस्माइल उठ तो नहीं गया। ऐसे कैसे उठ जाएगा, बाप की गोद में सोया था, सुकून की नींद लेकर ही उठेगा। यगीत ने शरारत से कहते हुए होलिया की तरफ झुककर उसके रुखसार पर एक ज़ोरदार बूसा जब्त किया। वह इतना ज़ोरदार था कि उसकी आवाज़ पूरे किचन में गूंजी। तौबा अल्लाह। होलिया ने उसे ढकेलते हुए अपने रुखसार रगड़ा। यगीत हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। नाश्ते की मेज़ और खामोशी हो, नामुमकिन। होलिया ने अपनी चाय का कप मेज़ पर ज़ोर से रखा और यगीत की तरफ देखकर अबरू झुकाए, जो पिछले 5 मिनट से अपनी कंपनी की तारीफ़ों के बुल बांध रहा था। तुम्हारी इस घटी पिटी कंपनी से तो बेहतर है मैं कोई काम ढूंढ लूँ। तुम हर चीज़ को मजाक में उड़ा देते हो, जैसे तुम्हारे बाप का अंधा बिजनेस हो। यगीत ने एक बेनियासी मुस्कुराहट लबों पर सजाई और आराम से कुर्सी पर टेक लगाई। उड़ा लो मजाक, जितना दिल चाहे उड़ा लो, लेकिन हकीकत से तो मुंह मोड़ा नहीं जा सकता ना। रहना तो तुम्हें इसी घिटी पिटी कंपनी वाले के साथ ही है। होलिया ने मुंह बसूरा। वैसे मैं तो सोच रहा हूँ अब एक बड़ा घर ले लूँ। इस्माइल के बाद अब इसकी ढेर सारी बहनें आएंगी, तो ये छोटा सा घर तो इनकी रौनकों के लिए छोटा पड़ जाएगा। होलिया ने चंद पर उसे देखा, फिर फ़ौरन रुख मोड़ लिया, मगर इसके लबों पर फैलती मुस्कुराहट छुप न सकी थी। यगीन हंसे। अरे रे, शर्मा गई लड़की। होलिया ने फ़ौरन पलटकर उसके कंधे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। बेहया बंदा। यगीत के कहकहे की गूंज पूरे घर में बिखर गई थी। ज़ाहिर है बेगम, अगर मैंने हया बरकरार रखी तो घर में रौनक कैसे होगी। अस्तगफिरुल्लाह यगीत, ज़बान 25 गज़ की है तुम्हारी। होलिया ने गुस्से से आंखें निकाली। अल्हम्दुलिल्लाह बेगम, अल्लाह की देन है, बस कभी गरूर नहीं किया, यगीत ने सताइशी से जवाब दिया। वो थोड़ा सा झुका, होलिया की कुर्सी की टांग खींचकर अपने करीब तर कर ली। होलिया ने तेज़ी से चाय का कप संभाला और थोड़ी सी चाय हवा में उछली। वो फ़ौरन पीछे हटी, लेकिन इससे पहले कि वो फासला बरकरार रखती, वह उसके रुखसार पर अपने लबों का लम्स सब्ज़ कर चुका था।
ہولیا نے اسے دور دھکیلا. اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں. تم نا چھٹی نہ ہی کیا کرو. سکون رہتا ہے گھر میں سارا دن. بلکہ تم جاؤ، آج بھی جاؤ آفس. وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر یگید کا ایک بازو اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے بندھا ہوا تھا. اس نے دوسرے ہاتھ سے ہولیا کا چہرہ اپنی جانب کیا. غضب خدا کا، غصے میں بھی پیاری لگتی ہو. اس نے ہولیا کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے محبت سے کہا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، یگید نے بلا تمہید اس کے لبوں کو چھوا. ایک بار، دو بار اور پھر تیسری بار. ہولیا ہچکچاہٹ سے گردن جھکا گئی. اس کے رخساروں کی سرخی گہری ہو رہی تھی. ارے یار، ناشتہ تو مکمل کر لینے دو نا. یگید نے اس کا چہرہ اوپر کرنا چاہا تو ہولیا نے اسے دوبارہ دھکیلا. پہلے مجھے کتاب لا کے دو، پھر کیا؟ یگید نے گہری نظروں سے اسے دیکھا. پھر وہ رکی. بعد میں کر لینا ناشتہ پورا، اس نے جھینک کر کہا. اس کی اس معصوم سی بات پر یگید کھل کر ہنسا. اس نے ہولیا کی آنکھوں میں گہری نظروں سے دیکھا. دیکھ لو، اپنی بات پر قائم رہنا. کتاب میں آدھے گھنٹے میں لا کر دوں گا، اور آج پورا دن میرے پاس ہے. ناشتے کی میز سے شروع ہو کر رات کے ستاروں تک. تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. ہولیا نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے رخ موڑ لیا. ہنسی تو پھنسی، یگید نے ہنستے ہوئے کہا. ہولیا اسے ہلکا سا دھکا دے کر اٹھی اور جاتے جاتے اس کے سر پر چپت رسید کی. یگید ہنستے ہوئے اسے دیکھتا رہا. جب وہ کمرے میں غائب ہو گئی تو اس نے دل پر ہاتھ رکھا، جیسے دھڑکنوں کو قابو میں کر رہا ہو. یا خدا تیری قدرت، اس نے بے اختیار کہا. استنبول کی ایک معروف لائبریری کے اندر قدم رکھتے یگید کے قدم رک گئے تھے. وہ کسی اجنبی سی دنیا میں آ گیا تھا. چاروں طرف کتابوں کی الماریوں کا ایسا وسیع سمندر تھا کہ یگید کو لگا اس کے سر پر پوری لائبریری آ کر گر گئی ہے. اس نے موبائل نکالا، کتاب کا نام پڑھا، پھر الماریوں کا ایسا گھورنا شروع کیا جیسے وہ انہیں اپنی آنکھوں سے چیر کر کتاب تلاش کر لے گا. یا اللہ، یہ کتابیں ہیں یا کسی نے کاغذ کے ٹکڑوں کو قدیم قبرستان آباد کیا ہوا ہے. اتنی ساری کون پڑھتا ہے بھائی اتنا کچھ؟ کسی کو سچی محبت کرنی ہو تو کتاب ڈھونڈنے میں عمر بیت جائے گی. وہ بڑبڑایا. وہ کاؤنٹر پر بیٹھے لائبریرین کے پاس گیا جو اینک کے پیچھے سے اسے دیکھ رہا تھا. مرحبا سر، مجھے ایک کتاب چاہیے. مائی نیم از ریڈ. یگید نے کتاب کا نام بتایا. مل جائے گی یا پھر مجھے پورا شیلف اٹھا کر گھر لے جانا پڑے گا؟ لائبریرین مسکرایا. مرحبا جوان، ضرور ملے گی. دوسری قطار، چوتھی الماری، 5واں خانہ، اس نے ایک ادا سے کہا. بہت شکریہ، یگید نے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا اور واپس مڑا. وہ وہاں پہنچا اور کتاب نکالتے ہوئے بڑبڑایا. کم از کم اس میں ہیرو ہیروئن کا کوئی سٹینڈرڈ تو ہوگا. کتاب ایشو کروا کر وہ باہر نکل آیا. پارکنگ کی طرف جاتے اس کے قدموں میں وہی پھوٹتی تھی جو کبھی اس کے ماضی کا خاصہ تھی. اس کی نظریں کسی شکاری کی طرح چاروں طرف گھوم رہی تھیں. وہ گاڑی میں بیٹھا، بیلٹ باندھا اور انجن سٹارٹ کر کے پارکنگ سے باہر نکل آیا. سڑک پر گاڑی ڈالتے ہی اس نے فرنٹ میرر میں دیکھا. خالی سڑک تھی، لیکن کچھ دوری پر ایک گاڑی مسلسل اس کے تعاقب میں تھی. یگید نے تھوڑا سوچا اور اچانک گاڑی مخالف سمت سڑک پر موڑ دی. میرر میں دیکھا تو وہاں اب کوئی نہیں تھا. وہ کچھ پرسکون ہوا ہی تھا کہ اچانک وہ فل سپیڈ گاڑی جو پہلے کہیں غائب تھی تیزی سے آئی، یگید کی گاڑی کے دائیں جانب پوری قوت سے ٹکرائی. یگید کی گاڑی سڑک پر کسی کھلونے کی طرح لڑک گئی. اس کا سر زور سے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا. پیشانی سے خون کی لکیریں بہہ کر اس کی آنکھوں کو دھندلا کر رہی تھیں. گاڑی الٹی ہو کر سڑک کے کنارے ایک ہولڈر کے پاس جا رکی. شیشے کے ٹکڑے اس کے کندھے میں پیوست ہو گئے تھے. وہ نیم کھلی آنکھوں سے بیلٹ اتارنے کی جدوجہد کر رہا تھا کہ اسے ٹوٹے ہوئے شیشے کے اس پار سے ایک سایہ اترتا دکھائی دیا. وہ شخص گاڑی کے قریب آیا، پستول لوڈ کیا اور جھک کر یگید کو دیکھا. چہرہ ڈھکا ہوا تھا، وہ اسے دیکھ نہ سکا. وہ شخص اطمینان سے سڑک کی دوسری جانب جا کر کھڑا ہوا، پستول سیدھی کی اور سیدھا یگید کی گاڑی کے آل ٹینکر پر فائر کیا. دھماکہ کان پھاڑ دینے والا تھا. گاڑی کا پچھلا حصہ شعلوں میں گھر گیا. اندر سے یگید کی ہلکی سی کراہ نکلی. آگ کی لپیٹیں تیزی سے پھیل رہی تھیں. وہ آدمی واپس مڑا. بنا کسی مزید نقصان کے وہ گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے غائب ہوا. یگید نے خون اور پسینے سے شرابور حالت میں اپنے بازوؤں کا زور لگایا، مگر دروازہ جیم ہو چکا تھا. اس نے اپنی کوہنی سے بچا کچا شیشہ توڑا اور نیم بے ہوشی کی حالت میں خود کو باہر کھینچا. وہ سڑک پر تھا. ہر طرف دھواں تھا اور کانوں میں سنائی دیتی ایک مستقل ٹون کی آواز. اس کے زخم گہرے تھے. ہر سانس کے ساتھ سینے میں تیر سے اتر رہے تھے. وہ اپنی کوہنیوں کے بل سڑک پر رینگنے لگا. گاڑی سے دور جانے کی ایک جان لیوا کوشش. اس کی آنکھیں اب اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں. سامنے کا منظر لرز رہا تھا جیسے کوئی پرانی فلم کا ریل ہو. اس کے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ رہی تھی. زمین پر خون کے قطرے ایک لکیر بنا رہے تھے. دھندلاہٹ بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ تاریک سیاہی میں بدل گئی. زمین پر ریگتے ہوئے اس کا وجود اب ایک جیتا جاگتا درد بن چکا تھا.
ہر حرکت کے ساتھ خون کا ایک نیا قطرہ سڑک کے سینے پر گر رہا تھا۔ اس کے لباس اب کپڑا نہیں بلکہ زخموں کا ایک لوتھڑا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ابھی گاڑی سے چند فٹ کی مسافت پہ ہی تھا کہ اپنے کانوں میں ٹائروں کی ایک مانوس اور ہیبت ناک آواز سنائی دی۔ زمین تھر تھرا رہی تھی۔ یگت نے اپنی گردن کو انتہائی مشکل سے موڑا۔ دور سے ایک گاڑی ہوا کو چیرتی ہوئی سیدھے اسی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا کام ادھورا چھوڑنے والوں میں سے نہ تھا۔ وہ گاڑی کسی طوفان کی طرح اس کے قریب سے گزری۔ یگت نے خود کو سکیڑنے کی ناکام کوشش کی، مگر اسی لمحے ایک زوردار آواز کے ساتھ اپنے داہنی بازو پر کسی گرم دھاتی چیز کے پیوست ہونے کا احساس ہوا۔ ایک سیکنڈ کے لیے تو وقت جیسے تھم گیا اور پھر درد کی ایک لرزہ خیز لہر اس کے اعصاب میں بجلی کی طرح دوڑی۔ اس شدید تکلیف نے اس کی نیم بے ہوشی کی کیفیت کو بھی چیر کر رکھ دیا۔ اس کے حلق سے ایک ایسی کراہ نکلی، سڑک کے سناٹے کو چیرتی ہوئی دور تک گونج گئی۔ اس کا دایاں بازو جیسے کسی نے کٹ کر الگ کر دیا ہو۔ خون کی ایک گرم دھار اس کے کندھے سے نیچے بہنے لگی، جس نے اس کی رہی سہی ہمت کو بھی خاک میں ملا دیا۔ وہ گاڑی فراٹے بھرتے ہوئے اس کے قریب سے گزر کر اندھیرے میں اوجھل ہو گئی۔ یگت کا سر زمین سے ٹکرا گیا۔ اب اس کے اعصاب کی دھن مزید گہری ہو رہی تھی۔ اس کے کانوں میں گونجتی ٹون کی آواز اب ایک چیخ میں بدل چکی تھی۔ وہ اپنے ہی خون کے تالاب میں نیم مردہ پڑا تھا۔ اس کے سامنے کا منظر اب مکمل طور پر دھندلا چکا تھا۔ جس کا جسم اب حرکت کرنے سے قاصر تھا، بس وقت تھا جو آہستہ آہستہ اس کی نبض کے ساتھ ٹھہر رہا تھا۔ یگت نے آخری بار سسکی بھری، اس کے ہاتھ شل ہو کر زمین پر گر گیا اور وہ سڑک کے انوس میں بے سود پڑا تھا۔ آگ کے شعلے گاڑی کو کھا رہے تھے اور وہ خاموش اور ساکت